अस्सलाम वालेकुम जी। आई नो, मुझे पता है कि करंट अफेयर्स के पेपर का सुन के ही आपको करंट लगने लग जाते हैं कि यार इतना लेंथी, इतना डाइवर्स सब्जेक्ट है सर, इसको शुरू कहाँ से करें, इसमें न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ें, सब्जेक्ट शुरू कहाँ से होगा, ख़त्म कैसे करना है, एक टॉपिक के ऊपर कैसे अपनी ग्रिप बनाएं। सो मैनी क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं, आई नो दैट। और आज से मैं हसीब सवाती आपको सफ़र पे लेके चलने लगा हूँ जो आपके इस डाइवर्स और इस टू लेंथी सब्जेक्ट को कवर करने में आपकी हेल्प करेगा। इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ वीडियोस, ठीक है जी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को प्रॉपर्ली डाइसेक्ट करेंगे। मैं आपको बताऊँगा ये शुरू कैसे होगा और इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट को आपने ख़त्म कैसे करना है। सो इस सफ़र का आगाज़ करते हैं अपनी आज की पहली वीडियो से, और वो वीडियो शुरू होती है सिलेबस से। आपके सामने मैंने सिलेबस रखा हुआ है। 100 नंबर का ये पेपर है, 3 इसके सेक्शन हैं। पहला सेक्शन पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स को कवर करता है, 20 नंबर का सवाल इसमें से आएगा। अगला सेक्शन है पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स, 40 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और तीसरा सेक्शन है ग्लोबल इश्यूज़ का, जो कि 40 नंबर का है, और आपका टोटल 100 का जो वो हिस्सा है वो कंप्लीट हो गया। और ये आपका जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इंतहाई इम्पॉर्टेंट सिलेबस है, इसको आपने भूलना नहीं है, ठीक है। ये मैंने इसके इर्द गिर्द एक बॉक्स भी बना दिया है। लेकिन आपसे गलती हो रही है, आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है एक्चुअली। वो गलती क्या है कि आपने एफपीएससी के एग्जामिनर की जो ऊपर कंडीशन है उसको पढ़ा ही नहीं है। आपने तो एकदम जंप कर दिया कि भाई पूछ, वो हमसे कहाँ से पूछेगा, आपने वो देखा, पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन आपने वो कंडीशन ही नहीं देखी। कंडीशन क्या है, कंडीशन में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले सच जनरल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स as deemed necessary to interpret current affairs। अच्छा सर, ये कहना चाह रहा है कि हमें सिर्फ उतना ही जनरल नॉलेज चाहिए हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का और इंटरनेशनल अफेयर्स का जितना ज़रूरी है करंट अफेयर्स को इंटरप्रेट करने के लिए। तो अगर आपने ये लाइन का मतलब समझ लिया तो अब आपका क्या होगा, करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी हिस्ट्री, उनकी जो पॉलिटिक्स है और उनका जो करंट अफेयर्स का वो जो स्टार्ट है वो आप सिर्फ जनरल नॉलेज की बेस के ऊपर रखोगे। ये जनरल नॉलेज का पेपर है, ये जनरल नॉलेज का सिर्फ पेपर है। इसमें आपकी जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स की चेक होगी। कितनी, किस लिए की चेक होगी, क्योंकि उसकी बेस के ऊपर आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स को इंटरप्रेट करना है। ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ करंट अफेयर्स है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंतहाई इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, इसको याद रखना है। ये आपको आगे जाके चौंका देने वाली है, ठीक है। अगर तो ये यहाँ तक समझ आ गई तो इजाज़त दीजिए सिलेबस को शुरू करते हैं। आपका सिलेबस 20 नंबर का, जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स के ऊपर पूछा जाएगा, 20 नंबर का। आपका एक्सटर्नल अफेयर्स पाकिस्तान के 40 नंबर के, और आपके ग्लोबल इश्यूज़ वो भी 40 नंबर के। तो ये क्या है, आपके करंट अफेयर का सिलेबस है। और जहाँ पे एस्पायरेंट का रिस्पांस आ रहा है, हाँ मालूम है, चल अपने बाप को मत सिखा, वो जो अक्षय कुमार की वो लाइन है बड़ी फेमस सी। और मैं यहाँ आपको बोलूँगा रुको ज़रा, सब्र करो, बहुत कुछ है मेरे पास आपके लिए। अब क्या करते हैं, मैं आपके लिए आपकी आसानी के लिए मैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स को कंपेयर करने लगा हूँ पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। सर कंपेयर क्यों करने लगे हैं, मतलब ये तो ऑब्वियसली 20 नंबर का सवाल है, इस 20 का इस 40 के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है। हाँ सिंपल, कोई रिलेशन नहीं है। आपने पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स उनमें क्या चल रहा है, इकोनॉमिक अफेयर्स में क्या चल रहा है और सोशल अफेयर्स में क्या चल रहा है, ये आपने प्रिपेयर करने हैं, अलग नोट्स बना देने हैं, इसको छोड़ देना है। फिर आपने क्या करना है, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर रिलेशन जितने भी हैं हमारे, उनके नोट्स बनाने, अलग करके उनको छोड़ देना है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ये याद रखना है कि करंट अफेयर्स का हर सेक्शन दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड हुआ हुआ है, जुड़ा हुआ है शदीद एक दूसरे के साथ। इन दोनों के दरमियान में आपने एक रिलेशनशिप डेवलप करना है। सर कैसे डेवलप करना है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझ आ रही हमें। मैं आपको फिर समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये सेक्शन उठा के आपके सामने ये रख देता हूँ, पाकिस्तान रिलेशन विद नेबर्स, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड रशिया, छोटी सी एक हेडिंग है, मैंने उसको सामने रख दिया। अब मैं उसको कंपेयर करने लगा हूँ पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स के साथ। और डोमेस्टिक में मैं किस चीज़ के साथ कंपेयर करने लगा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इकॉनमी के साथ कंपेयर करने लगा हूँ। सर क्या मतलब,
آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ آپ کی پالیٹکس ہو، آپ کی اکانومی ہو، آپ کی سوشل افیئرز ہوں، یہ ان کا ریلیشن ہے ایکسٹرنل افیئرز کے ساتھ۔ مطلب پاکستان کا انڈیا، چائنا، افغانستان کے ساتھ جیسا بھی ریلیشن ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر، پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور پاکستان کی سوشل لائف جو ہے اس کے اوپر کیا اثر رکھتا ہے۔ ایگزامینر اس طرح سوال کرے گا آپ سے، وہ اس طرح آپ سے سوال پوچھے گا، ارے سر ایسے ہی آپ ویسے ہی کنفیوز کر رہے ہو، تنگ کر رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ چلیں، نہیں یقین آ رہا میرا، آپ کے سامنے میں کوشچن رکھتا ہوں، آپ کے سامنے میں 2016 کا ایک سوال رکھتا ہوں، اور وہ سوال میں وہ کہتا ہے what measures would you suggest to improve the economy of Pakistan؟ ایگزیکٹلی ایک دم آپ کو یاد آیا کہ اچھا یہ پاکستان کے ڈومیسٹک افیئر میں جو اکنامک لکھا ہوا تھا یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اکانومی آف پاکستان کو آپ نے کیا کرنا ہے، سجیسٹ کرنے ہیں میئر کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں، لیکن کنڈیشن کیا ہے، particularly in the area of debt reduction and enhancing export capacity، یعنی آپ کی ایکسپورٹ کیپیسٹی انہینس ہونی چاہیے اور ڈیٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہونا چاہیے، اس طرح کے آپ نے ہمیں میئر سجیسٹ کرنے۔ تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کیسے انہینس ہوگی، وہ انہینس ہوگی جب آپ کیا کرو گے، آپ پاکستان کے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ ریلیشنز کو امپروو کرو گے۔ افغانستان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو جائیں تو آپ بھی 20، 25، 30 بلین ڈالر کا اپنا اکنامک بینیفٹ حاصل کر سکتے ہو۔ تو آپ نے اب کیا کیا، آپ نے اس سیکشن کو دیکھا، یہ کمپیئر ہو رہا ہے آپ کے اس سیکشن کے ساتھ۔ اچھا سر، مطلب یہ کیا ہے، پاکستان کی اکانومی کو امپروو کرو لیکن اس کانٹیکس میں کرو، اس نے کنڈیشن رکھ دی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ آپ کا یہ جو سیکشن ہے یہ اکیلا نہیں ہے، آپ نے ایکسپورٹ کیپیسٹی کو انہینس کرنے کے لیے پاکستان کے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ ریلیشن، اور اس کے علاوہ آپ کی مسلم ورلڈ کے ساتھ ریلیشن، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشن اور ریجنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں ان کو بھی پڑھنا ہے۔ ایگزامپل چھوٹی سی ایک اور ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ ریلیشن اچھے ہیں تو پاکستان کو وہ لون دے رہا ہے جس سے ہم اپنی اکانومی کو امپروو کر رہے ہیں۔ اگر تو ریلیشن اچھے نہ ہوتے تو پاکستان کا یہ والا جو چیپٹر ہے یہ تو یہیں ختم ہو جاتا، تو آپ تو پاکستان کی جو اکنامک کیپیسٹی اس کو امپروو ہی نہ کر پاتے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ایگزامینر کتنا سیانہ ہے، وہ آپ کو اس سیکشن کو الگ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، اس کو الگ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ سوال کرتا ہے تو وہ دونوں کو کمپیئر کر کے پوچھتا ہے۔ تو اب آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہو رہی ہوگی، ہنسی بھی آ رہی ہے، رونا بھی آ رہا ہے، پریشان بھی ہو رہے ہیں، لیکن کچھ اسپائرنٹس ایسے بھی ہوں گے، سر یہ تو آپ کا تکا مار رہے تھے، یہ تو تکا ہے، مجھے ایک اور ایگزامپل دے سکتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا جی ضرور، آپ کے سامنے ایک اور ایگزامپل پیش خدمت ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم کمپیئر کریں گے پاکستان کے ایکسٹرنل افیئرز کو پاکستان کے نہیں، انٹرنیشنل جو گلوبل ایشوز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کا اور ان کا بھی آپس میں ریلیشن ہے، اور آپ پھر کہتے ہو کہ سر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ڈومیسٹک کا نیشنل کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن ایکسٹرنل افیئرز کا گلوبل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں کہتا ہوں صبر کیجئے، آپ کے سامنے میں کیا کیا، میں نے پاکستان ریلیشن ود مسلم ورلڈ، ایران، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، ٹرکی، اس کو رکھا، اور میں نے دوسری طرف گلوبل ایشوز میں سے دو انیشلی جو سب سے پہلے دو پوائنٹس آتے تھے، انٹرنیشنل سیکیورٹی اور انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کو سامنے رکھ دیا۔ اور اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو اتنا قابل ہونا ہے کہ آپ انٹرنیشنل سیکیورٹی کو، انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کو کمپیئر کر سکو، پاکستان کے ریلیشن مسلم ورلڈ کے ساتھ ان دونوں کو کمپیئر کر سکو۔ اور اس میں بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایران اور سعودی کا صرف آپ ایگزامپل لے لو، فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، زیادہ کنفیوز نہیں ہوتے۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے، گلوبل ایشوز کو کمپیئر کرنا ہے ایران اور سعودی کے ساتھ پاکستان کے کانٹیکس میں۔ یہ کیا بات ہوئی سر، یہ کیا بات ہوئی، یہ تو فضول سی بات ہے کہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کو کمپیئر کرو ایران اور سعودی کے کانٹیکس میں، اور وہ بھی پاکستان کے کانٹیکس میں، حد ہو گئی۔ پاکستان الگ ہے، ایران الگ ہے، سعودی عربیہ الگ ہے، انٹرنیشنل سیکیورٹی اس سے بھی الگ چیز ہے، انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی اس سے بھی الگ چیز ہے۔ یہ سر ویسے یہ آپ ویسے ایک بلف مار رہے ہیں، تو چلیں بلف کو یہیں پہ ہم کیا کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ کوشچن آپ کے منہ پہ ہم ڈیگ مارتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاؤ ڈو یو سی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ان مڈل ایسٹ، اور کوما کر کے وہ کہتا ہے پرٹیکولرلی، ایک دم کنڈیشن آپ کو دیتا ہے وہ، ود ریفرنس ٹو ڈیٹیریٹنگ ریلیشن بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران۔ اچھا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ریسنٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتاؤ مڈل ایسٹ میں جو ہوئی ہیں سعودی اور ایران کے کانٹیکس میں، اور پھر وہ آگے آپ کو کہتا ہے what role if any
Pakistan could play in reducing tensions between two Muslim countries. अच्छा, मतलब जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं मिडिल ईस्ट में वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी ही ज़रूरी हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी के लिए बड़ी ही ज़रूरी हैं. अब उसके बारे में आप मुझे बताओ, लेकिन किसके कॉन्टेक्स्ट में? सऊदी और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में. और मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं आपकी, उनके बारे में मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ईरान और सऊदी के कॉन्टेक्स्ट में बताओ. आप कहते हो सर ठीक है, चलो मैं कुछ ना कुछ तो बता दूंगा, लेकिन अगली वो जो कंडीशन आपको देता है वो कहता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान इन टेंशन्स को रिड्यूस करने में क्या मदद कर सकता है. और ये भी कोई 2020, 22, 24 का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये 2016 का है. उसी पेपर में से, जो पिछला पेपर था, पिछली एग्जाम्पल मैंने एक पेपर में से 2 एग्जाम्पल्स आपको ऐसे दी कि आप हैरान हो गए कि सर ये तो मतलब लिटरली हमें तो समझ ही नहीं आई कि ये क्या बात हुई. वो तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को कंपेयर कर रहा है ईरान सऊदी के साथ, फिर वहाँ से पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमसे एग्जाम्पल मांग रहा है, हमें कह रहा है तुम सजेस्ट करो कि भाई पाकिस्तान इसमें टेंशन रिड्यूस करने में कैसे हेल्प कर सकता है. सर ये तो बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है. तो अब मैं आपको कहूँगा वो पॉइंट जो शुरू में मैंने आपको कहा था कि आपने याद करना है, आगे आपको ये चौंका देगा. वो क्या पॉइंट था कि जनरल नॉलेज आपकी देखी जा रही है कि ईरान और सऊदी थोड़े शुरू से ही ख़राब चलते हुए आ रहे हैं, उनके दरमियान में रिलीजियस जो वो हैं डिवीजन है, उनकी बेसिस के ऊपर क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल और इंटरनेशनल अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में टेंशन्स हैं. ये सिर्फ इतना जनरल नॉलेज आपको चाहिए था. और आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी जो एग्जामिनर पूछ रहा है, वो है इंटरप्रिटेशन. आपसे वो इंटरप्रेट करना चाह रहा है कि करंट अफेयर को इंटरप्रेट करो. जनरल नॉलेज या हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर की मुझे नॉलेज ना दो, मुझे ना बताओ हिस्ट्री में क्या हो, मुझे बताओ कि करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करके मुझे बताओ कि क्या हो रहा है. क्योंकि मेरी जान, ये करंट अफेयर्स का पेपर है, आपने क्या करना है, इंटरप्रेट करना है करंट अफेयर्स को. और यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि जनरल नॉलेज और इंटरप्रिटेशन ये 2 स्किल्स हैं जो 2 आपके करंट अफेयर्स के पेपर में रिक्वायर्ड हैं. और सबसे बुरी और अच्छी बात क्या है कि आप जो जनरल नॉलेज है वो बाय तो कर सकते हो, किसी के नोट्स पकड़ लिए, किसी का सेशन ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप उसको क्या है, इंटरप्रिटेशन की जो स्किल है उसको सीख नहीं सकते. तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपके अंदर कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स ना आ जाए. ये नोट्स बाय करके आप क्या करोगे, जनरल नॉलेज ले लोगे, इंटरप्रिटेशन कौन सिखाएगा, इंटरप्रिटेशन कैसे आएगी? नहीं आ रही ना. अब आपकी क्या हालत है. अब आप यहाँ पे बौखला के एक और मिस्टेक करोगे और आप कहोगे कि सर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ जी, अभी ही मैं जो है ना किताबें ख़रीदूँगा, इंशाल्लाह उन किताबों को जो है मैं पढ़ना शुरू करूँगा. देखिएगा सर कैसे मैं इंटरप्रिटेशन की स्किल वो करता हूँ. जनरल नॉलेज के लिए मेरी ये किताबें हैं सर, बस आप मुझे बताएं कि कौन सी किताबें हैं और मैं अभी के अभी उनको शुरू करता हूँ. सर मैं डर गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो. और यहाँ पर आके एस्पायरेंट दूसरी मिस्टेक करेगा, अनदर मेजर मिस्टेक. वो आप क्या करोगे, आप जिस तरह सिलेबस में पीछे ये वाला जो सेक्शन था इसको भूल गए थे ना, इसको पढ़ा ही नहीं आपने, इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी. अब आप क्या कर रहे हो, आप इस पूरे सेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे. वो जानबूझ के आपको बचाना चाह रहा है. एग्जामिनर कह रहा है कि यार ये 15-16 किताबें हैं, इनको तुमने पढ़ना है, इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ताकि तुम करंट अफेयर्स को इंटरप्रेट कर सको. पर आप कहोगे सर 15-16 किताबें मैं कैसे पढ़ूं, मतलब 12 सब्जेक्ट अलग से हैं, ये उसमें एक ही इतनी किताबें हैं. तो मैं आपको कहूँगा आपने पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस के ऊपर ये वाली किताब पढ़नी है. लेकिन सर किताब 1200 की एक किताब है, 16 किताबें हैं, तो ये तो इतनी बड़ी अमाउंट बन रही है, सर हम कैसे करें. यार इसका भी एक आसान सा सोल्यूशन है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, ये आपने किताब पढ़नी है और इसमें से एक स्पेसिफिक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर पढ़ना है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि पाकिस्तान को एनाटोल लाइवन साहब एक हार्ड कंट्री क्यों कहते हैं. और आप ये पता है कहाँ से इसको लोगे, आप जाओगे गूगल पे, आप सर्च करोगे पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री और आप क्या करोगे, आगे पीडीएफ लिखोगे तो सबसे पहले ये पीडीएफ की फाइल है, पूरी की पूरी किताब आपको फ्री में मिल गई है. तो क्या ज़रूरत है आपको बाहर जाने की, किसी से किताबें बाय करने की. सर ठीक है सर, डन हो गया, आज से हम क्या करेंगे, आज से हम इसी तरह ये पीडीएफ वर्ड सर्च करेंगे और हमें जो किताबें हैं वो मिलेंगी. पर सर किताबें इतनी लेंथी होती हैं, असल में सर मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन किताबें इतनी लेंथी हैं सर, वो शुरू नहीं होती, मुझसे ख़त्म नहीं होती. और मैं आपको कहता हूँ ये अगेन आपका बहाना है. क्यों बहाना है? क्योंकि अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें पाकिस्तान हार्ड कंट्री पीडीएफ समरी, तो आपको रिसर्च गेट इतना बड़ा इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, पीडीएफ में उसी किताब की समरी
دے رہا ہے, 4 5 8 10 پیجز ہوں گے اور وہ آپ کو اس کی سمری دے رہا ہے یار. مطلب یہ کتاب اتنی امپورٹنٹ, جب آپ پڑھو گے اس کتاب کو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سر کیوں اتنا امپورٹنٹ کہہ رہے تھے. اس کو آپ PDF بھی حاصل کر سکتے ہو, اس کا آپ جو ہے سمری بھی حاصل کر سکتے ہو. صرف گوگل پہ جانا ہے آپ نے, کسی علی بک سٹور, نمرا بک سٹور, کسی کتاب پہ آپ نے نہیں جانا. آپ نے کیا کرنا ہے, صرف آپ نے گوگل پہ جا کے یہ سرچ کرنا تھا. اسی طرح یہ جو ریمیننگ بکس ہیں اس کے اوپر اگلے سیشن میں ہم ضرور بات کریں گے. یہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک آئی اوپنر کے طور پہ میں نے یہ آپ کے سامنے ایگزامپل رکھی, اور اب آپ کی جو حالت ہے وہ کچھ ایسی ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ مالک حل بتاؤ, مالک حل بتاؤ. یہ تو آپ نے پرابلمز بتا دی, آپ نے ہماری غلطیاں کوتاہیاں بتا دی, اب مالک آپ کیا کرو, ہمیں حل بتاؤ. اور مالک شروع کرتے ہیں آپ کے حل کے اوپر. کتابیں اگر ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, بکس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی گرپ بنانی ہے. کیسے بنے گی, کیوں بنے گی, کتنی بنے گی, اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ 2 ویب سائٹس ہیں, اس پہ آپ جا کے فری میں PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. فری میں کچھ سمریز بھی پڑی ہوتی ہیں, وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. اور اب آپ کے سامنے میں کیا کر رہا ہوں, وہ مدعا رکھ رہا ہوں جہاں سے یہ ویڈیو اصل میں شروع ہوگی. آپ کی لرننگ ابھی سے سٹارٹ ہوگی. پین پیپر اٹھا لیں, آپ اپنا کوئی رجسٹر اٹھا لیں, یہاں سے آپ کا امپورٹنٹ چیپٹر شروع ہو رہا ہے. کرنٹ افیئر C سے شروع ہوتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے, کنسسٹنسی. C فار کرنٹ افیئر, C فار کنسسٹنسی. اگر تو آپ کنسسٹنسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کرنٹ افیئرس کے سبجیکٹ کو ڈیلی بیسس پہ منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, ہر دن آپ اس کو اخبار کو پڑھیں گے, کرنٹ افیئرس کے اوپر تھوڑا بہت نالج ڈیولپ کریں گے, تو آپ کیا کر جائیں گے, آپ کرنٹ افیئر آسانی سے کر جائیں گے. لیکن یہ کنسسٹنسی جتنی لو ہوگی اتنا ہی آپ کا رسک جو ہے وہ ہائی ہوگا. بات یاد رکھیے گا. کیوں یاد رکھیے گا, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ریسورسز آپ کے سامنے ہیں کرنٹ افیئرس کے, یہ 1 2 3 4 5 ویڈیوز ہوں گی ہماری ان ریسورسز کے اوپر. ہر ایک کے اوپر میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دوں گا اور میں آپ کی آنکھیں اوپن کروں گا, آپ کو آئی اوپنرز دوں گا, آپ کو حیران کر دوں گا کہ آپ کا کرنٹ افیئر صرف ان 5 ڈفرینٹ انڈیویجول جو ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے. آپ کی نیوز چینل کی ویب سائٹس ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں, سر کون سی, کیسے, کتنا ہیلپ لینا ہے, یہ جب اس کے اوپر ویڈیو آئے گی تب بات کریں گے. ڈان کا نیوز پیپر اوپینین, ریکمنڈیشن اور سجیشن کے لحاظ سے کتنا امپورٹنٹ ہے. یوٹیوب کی ویڈیوز کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. نیئر پیئر کے کرونیکلز, میگزینز آپ نے وہ کیسے پڑھنے ہیں, اور آپ نے چٹ چیٹس اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیلی کنورسیشن, ڈیبیٹس اور ڈائیورس ٹاپک کے اوپر بحث کر کے کیسے اپنے کرنٹ افیئرس کو اسٹرانگ کرنا ہے, یہ سب کچھ ہم سیکھیں گے. اور آج ہم اپنا جو پہلا جو اس پوری سیریز کا وہ جو حصہ ہے, پہلی کلاس ہے, اس کے اوپر بات کرنے لگے ہیں. لیٹس اسٹارٹ ود ڈان نیوز پیپر. دیٹ از دا کنگ. یہ کنگ ہے نیوز پیپر. ڈان کا جو ہے یہ کنگ ہے. قائد اعظم بابا نے شروع کیا تھا اور یہ کنگ ہے. قائد اعظم جیسے کنگ تھے, یہ بھی ڈان نیوز پیپر بھی کنگ ہے. سر ہاں بالکل ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو اوپینین اور ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سر ہاں اس لیے آپ اس کو کنگ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں اس کو اس لیے کنگ نہیں کہہ رہا. میں کیوں کنگ کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے میں نے کیا کیا, 2024 کا 4 تاریخ کا اخبار آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کے سامنے یہ اخبار ہے اور یہ کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے آپ کو جیسے یہ سامنے نظر آ رہا ہے, اور اس میں پہلی جو آپ کو مین ہیڈنگ نظر آ رہی ہے, ریڈی ٹو جوائن ہینڈز فار ریجنل پیس, PM ٹیلز بائیڈن. ٹھیک ہے. گورنمنٹ انکریزز پیٹرول پرائسز بائی 10 روپیز پر لیٹر. اچھا یہ بھی ٹھیک ہے. 2 troops martyred in Gwadar gun attack. ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا کیا, یہ پیج اگلا لے آئے ہم نے. ٹھیک ہے, یہ والا نالج ہم نے دیکھ لیا. لیکن نہیں, ایسے نہیں ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اگین اپنے سلیبس کو سامنے رکھنا ہے. کیونکہ آپ کا یہ جو نیوز پیپر ہے آپ نے اس کو کمپیئر کرنا ہے اپنے سلیبس کے ساتھ. سر پھر سے آپ وہی والی باتیں شروع کر رہے ہیں. ابھی رکو, صبر کرو, میں سمجھاتا ہوں. کیا سمجھاتا ہوں. آپ نے یہ نیوز پڑھی, ریڈی ٹو جوائن ہینڈز فار ریجنل پیس, PM ٹیلز بائیڈن. یہ جو نیوز ہے آپ کو کہاں پہ ہیلپ کر رہی ہے, اس کو پڑھ کے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے, کیا نالج ملتا ہے, اور اس نالج کو آپ استعمال کیسے کرو گے تاکہ آپ کرنٹ افیئر انٹرپریٹ کر سکو. آپ اس کو پاکستان ریلیشن ود US کے کانٹیکس میں دیکھو گے. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, پاکستان ریلیشن ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس. آپ نے کیا کیا, پاکستان ریلیشنز ود دا US, اس کے کانٹیکس میں آپ نے اس نیوز کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے, اس میں بات ہو رہی ہے ریجنل پیس کی, جو کہ PM نے بائیڈن کو بتایا.
تو دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ کیا ہے, آپ نے انٹرنیشنل پیس اور ریجنل اسٹیبلٹی کے کانٹیکس میں کیا کرنا ہے, اس جو سیکشن ہے, یہ جو خبر ہے, اس کو پڑھنا ہے. اس میں سر کیا پڑھیں گے, آپ یہ پڑھیں گے کہ پاکستان نے کیسے یو ایس کے ساتھ کولیبریشن کر کے ریجنل پیس کو اسٹرینتھن کیا, اور پاکستان جو ہے خود کو ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان از اے پیس لونگ اسٹیٹ. تو کیا ہوا, آپ نے انٹرنیشنل پیس اور ریجنل سٹیبلٹی کے اوپر بات کی, کہاں سے, صرف ایک ہیڈنگ. ابھی میں نے کوئی یہاں سے یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں پڑھا, صرف ایک ہیڈنگ پڑھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کر دیا, پاکستان ریجن, رول ان ریجن بھی آپ نے تھوڑا بہت ذہن میں ڈیولپ کر دیا, اور پاکستان از اے پیس لونگ اسٹیٹ یہ نیریٹو بھی ڈیولپ کر دیا, صرف ایک ہیڈنگ پڑھ کے. یار مطلب اچھا سر یہ اس طرح اخبار کو پڑھنا ہے. اور چلو آپ کے سامنے ایک اور چھوٹا سا سیکشن رکھتے ہیں. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, جو چھوٹی سی سمری لکھی ہوئی ہے, جو پی ایم ہے, ہی از ویلکمنگ انیشیٹو ان انرجی اینڈ آپ کا کلائمیٹ. اچھا ٹھیک ہے سر, جو ان کے آپس میں جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کیا کیا ہے, انرجی اور کلائمیٹ کے اوپر بھی بات کی. یہ ٹھیک ہے سر, یہ تو کہیں پہ بھی کام نہیں آ رہا نا, یہ تو ایکسٹرا انفارمیشن ہے. نہیں, یہ ایکسٹرا انفارمیشن نہیں ہے. دس از ناٹ ایکسٹرا انفارمیشن. ایکسٹرا انفارمیشن کیوں نہیں ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے اکنامک انٹرسٹ کے بارے میں بات کر رہی ہے. یاد آیا ڈومیسٹک والا جو اوپر سیکشن تھا جس میں اکانومی آف پاکستان یہاں پہ کہیں پہ لکھا ہوتا تھا, یہ اس کانٹیکس میں آپ پڑھو گے, آپ کہو گے کہ پاکستان کے اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ تب امپروو ہوں گے جب پاکستان سیکیور کرے گا ڈیلز ود دا یو ایس, اور وہ ڈیل سے کیا ہوگا, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگا جس سے پاکستان انرجی کرائسس کو فائٹ کرے گا اور ٹیکل کرے گا کلائمیٹ چینج کو. اور یہ کہیں سے میں نے ورڈ نہیں اٹھائے, یہ ورڈ انرجی کرائسس کا یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, یہ کلائمیٹ چینج ٹیکلنگ یہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے. تو مطلب کیا ہوا, آپ نے صرف ایک ہیڈنگ پڑھ کے, جسٹ ایک ہیڈنگ, مطلب آدھے منٹ کا بھی کام نہیں تھا, آپ نے یہ پڑھ کے ایک دم سلیبس کے ساتھ کمپیئر کیا کہ یار یہ نالج میں کہاں استعمال کروں گا. میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں نے انٹرپریٹ کرنا ہے کرنٹ افیئرس کو. تو یہ نالج آپ نے کہاں یوز کیا, پاکستان ریلیشن ود دا یو ایس. آپ بتاؤ گے ان 2024 پاکستان کے پرائم منسٹر نے کال میں لائی اپنے بائیڈن صاحب کو, بائیڈن صاحب نے ان کو کہا کہ یار اب چلو مل کے کیا کرتے ہیں, انٹرنیشنل پیس کو بہتر بناتے ہیں تاکہ تمہارا ریجن سٹیبل ہو سکے. پاکستان نے کہا سر بالکل ٹھیک ہے. پاکستان نے ریجن میں اپنا جو ایک نام ہے, اپنا ایک جو رول ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آئے ہماری طرف, ہم ایک پیس لونگ نیشن ہیں, مل کے کام کرتے ہیں, اور اس کے بدلے سر اگر آپ ہم تھوڑے کوئی ڈیل شیل بھی دے دیں تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی. اور پاکستان نے کہا کہ آپ ہمیں اس طرح کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں جو ہماری انرجی کرائسس کو ڈیل کر سکے, جس سے ہم اور ہمارا کلائمیٹ چینج ٹیکل ہو سکے. تو کیا ہوا, چھوٹی سی ہیڈنگ نے آپ کو پورے کا پورا کانٹیکس بنا کے دے دیا. اس میں بھی یہاں پہ بھی آپ یہ والی نیوز کا حوالہ دے کے اس کا جو نالج ہے وہ یہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں, اس ہیڈنگ کا نالج یہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اس کا نالج یہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. مطلب لائک واو سر, مطلب کمال ہو گیا. ہم نے تو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی, ڈان کے پہلے پیپر کو نہیں دیکھا تھا نا. مشکل ہو رہا ہوگا نا, تھوڑا بہت انٹرپریٹیشن ہے, مشکل ہے, نئی چیز ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اگلی ایگزامپل میں دیتا ہوں. یہ ارے سر یہ تو فضول سی بات ہے, یہ کیا مطلب, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. گورنمنٹ انکریزز پیٹرول پرائسز بائی 10 پر لیٹر, تو یہ کیا ہے سر, مطلب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. صبر کرو ذرا, صبر تامل کرو. میں آپ کو کہتا ہوں گورنمنٹ نے انکریز کیا پیٹرول کو پرائسز کو, جس سے کیا ہوگا, پاکستان کے نیشنل اور ڈومیسٹک افیئرز میں کیا آئیں گے, اتار چڑھاؤ آئیں گے. پاکستان میں جو پرائسز ہیں وہ ہائیک کریں گی. پاکستان میں جو پاورٹی کا لیول ہے وہ تھوڑا اور بڑھ جائے گا. غریب جو ہے پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, جو پرائس ہائیک آئی ہے اس کے لیے اس کے گزر بسر کو مشکل بنا رہا ہے, اس سے اس کی پاورٹی میں اضافہ ہوگا. تو آپ نے یہ کیا کیا, یہ نیوز پیپر پڑھ کے اندازہ لگایا کہ یہاں پہ جو ڈان کا رائٹر ہے وہ ہمیں کسی ایک پرابلم کے طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بھائی پرائسز بڑھی ہیں, یہ ایک پرابلم ہے. اب تم نے اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہے کہ پاکستان اپنی انرجی سیکیورٹی کو کیسے بہتر بنائے, کون سی پالیسی امپلیمنٹ کرے کہ ہمیں ہر مہینے پرائس کو ہائیک نہ کرنا پڑے. تو یہ اس نے پرابلم دے دیا اور آپ کو ہنٹ دے دیا کہ یہ پرابلم ہے, تم اس کا سولوشن انٹرپریٹ کرو. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے نا, سمجھ آ رہی ہے, آئی ہوپ سمجھ آ رہی ہوگی. نہیں سمجھ آ رہی سر تو ایک اور ایگزامپل لے لو.
میں کہتا ہوں 2 troops martyred in گوادر گن اٹیک. ہمارے 2 فوجی جوان شہید ہو گئے. اللہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. تو کیا ہوا جی؟ ہمارے 2 شہید ہو گئے. کون؟ ٹروپس. کہاں پہ؟ گوادر گن اٹیک پہ. اور گوادر کا پڑھ کے آپ کو ذہن میں آئے گا کہ ہاں یہ سر کوئی سی پیک کا، ہاں سی پیک جو ہے وہ سینٹر ہے گوادر کے کانٹیکس میں، تو سر کچھ نہ کچھ گوادر کے کانٹیکس میں ہوا ہوگا. تو آپ نے کیا کیا؟ دیکھا کہ یہاں پہ ایگزامینر آپ کو کیا کر رہا ہے؟ اگین ایگزامینر نہیں، رائٹر آپ کو اگین کیا کر رہا ہے؟ ایک پرابلم بتا رہا ہے. اور وہ سر کون سا پرابلم ہے؟ وہ تھریٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی کا پرابلم ہے. وہ سی پیک اور پاکستان چائنا ریلیشنز کا کانٹیکسٹ ہے. ایک آپ کو اس نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہوا. چھوٹی سی نیوز پڑھ کے میرا جو ذہن ہے اس نے ایک دم پک کرنا ہے، کیونکہ میں نے کرنٹ افیئرس کو بہترین نمبر سے پاس کرنا ہے نا، تو مجھے اس قابل ہونا پڑے گا کہ میں کیا کروں، 2 troops martyred in گوادر گن اٹیک، اس کو میں ریلیٹ کر پاؤں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ، اس کو میں ریلیٹ کر پاؤں. میں نہیں ایکچولی، آپ نے کرنا ہے، میرا تو ہوا ہے، آپ نے کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ سی پیک کو پاکستان چائنا ریلیشنز کے کانٹیکس میں دیکھنا ہے. اور یہ کیا ہوا جی؟ یہاں پہ آپ کو میں نے کیا کہا کہ یہ چھوٹا سا پیپر تھا اور اس سے آپ نے کتنا نالج حاصل کر لیا صرف ہیڈنگز پڑھ کے. ابھی تو یہ نیچے ہم نے یہ پڑھا ہی نہیں ہے یار. تو جب آپ اس کو پڑھو گے تو سوچو کتنا آپ کو فائدہ ہوگا. تو آج کا جو اخبار ہے اس کا پہلا جو صفحہ ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اور اب کیا ہوتا ہے؟ آپ آرام کرتے ہو، سکون کرتے ہو، اور اگلا دن آ جاتا ہے. اگلا دن آپ کا نئی اخبار لے کے آتا ہے، اور نئی اخبار جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کو نئی انفارمیشنز دیتی ہے. اور نئی انفارمیشنز کو میں کیا کرتا ہوں؟ سب کو اگنور کرتا ہوں، اور میں نظر یہاں پہ لے کے آتا ہوں. پاکستان یہاں پہ لکھا ہوا ہے ورک آن چائنیز پروجیکٹ ٹو کنٹینیو ایٹ فل پیس. پی ایم صاحب نے کیا کہا کہ چائنا کا جو پروجیکٹ ہے، جتنے بھی چائنیز پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر فل پیس سے کام ہوگا. تو سر کیا ہو گیا؟ اس میں کیا ایسی بات ہے؟ یہ تو مطلب ٹھیک ہے کہ انفارمیشن ہے. نہیں، یہ انفارمیشن نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ امبیسڈر جو آپ کے جیانگ ہیں انہوں نے کوئی بات کہی. وہ بات کیا تھی؟ اب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اب پچھلا جو دن تھا، پچھلے دن میں آپ نے یہاں پہ سی پیک اور چائنا پاکستان ریلیشن کا ایک پرابلم پڑھا تھا نا. یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ یہ ایک پرابلم تھا. یہ چھوٹی سی ہیڈنگ کو پڑھ کے آپ نے اندازہ لگایا تھا یہ سی پیک اور چائنا پاکستان ریلیشن کے کانٹیکس میں ایک پرابلم ہم نے یہاں پڑھا. اور اگلے ہی دن ڈان کے اخبار نے آپ کو کیا کر دیا؟ اس کا سولوشن دے دیا. سولوشن کیا دیا؟ سولوشن یہ ہے کہ آپ کے جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے چائنیز ایمبیسڈر جیانگ نے کہا کہ آپ کو فلش آؤٹ ٹیررسٹ، ایگزیکٹ یہ ورڈز اس نے یوز کیے کہ فلش آؤٹ دا ٹیررسٹ فرام یور کنٹری برو. اس نے جو ہے جی شہباز شریف صاحب کو بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فلش آؤٹ دا ٹیررسٹ، ان کو نکالو. یہ سلوشن ہے نیشنل سیکیورٹی کا، اور یہ سلوشن ہے پاکستان چائنا ریلیشنز کو اسٹرینتھن کرنے کا. پچھلے اخبار میں ڈان کے جو رائٹر ہیں انہوں نے آپ کو پرابلم دیا تھا، اور اب آپ نے کیا کیا؟ اسی بندے نے آپ کو اگلے دن کیا کے دے دیا؟ سلوشن دے دیا. اور سلوشن بھی کیسے دیا؟ ود اے ریفرنس. مطلب اس نے آپ کو جیانگ جو کہ چائنیز ایمبیسڈر ہیں، آئی ڈونٹ نو ہز فل نیم، کوئی لی شینگ مینگ یہی ہوگا، لی جیانگ کہہ جاتے ہیں، ان کیسے ہی نام ہوتے ہیں. تو آپ کے جیانگ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ ایز ایسپائرنٹ کو کیا کیا؟ ایک ریفرنس دے دیا. آپ پورا پیپر لکھتے آ رہے ہو، یہ لکھا آپ نے، یہ پورے پڑھے آپ لکھتے آ رہے ہو جو پیپر میں لکھتے ہو. یہاں پہ آپ انورٹڈ کاما ڈالتے ہو اور آپ کہتے ہو فلش آؤٹ دا، اب آپ میرے پاس کوئی اچھا پین نہیں ہے تو میں صرف یہ کرتا ہوں FOT، فلش آؤٹ دا ٹیررسٹ. اور یہاں پہ میں انورٹڈ کاما بند کر کے یہ سائن ڈالتا ہوں اور میں کہتا ہوں چائنیز ایمبیسڈر، اور کاما ڈال کے میں اس کا نام دے دیتا ہوں جینگ. تو کیا ہوا؟ جب ایگزامینر دیکھے گا اچھا بچے نے مجھے پہلے انٹروڈکشن بھی دیا پورا پرابلم کا، مجھے تھوڑا بہت بتایا جنرل نالج کا جو کہ میں چیک کرنا چاہ رہا تھا، اور ایک دم اس نے کرنٹ افیئرس کے کانٹیکس میں مجھے اس بندے کا جو کوٹیشن ہے، اس بندے کی جو ریفرنس ہے وہ بھی بتا دیا. اور اس کہاں سے آپ کو ملا؟ یہ صرف آپ کو ملا اس چھوٹے سے ڈبے سے. تو آپ کا ریفرنس بھی آپ کو مل گیا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اخبار سے ہی مل گیا، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سولوشن بھی مل گیا. آپ نے صرف تھوڑا سا دماغ کھول کے کام کرنا ہے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ دماغ. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایک اخبار، اس کو میں نے کنگ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ آپ کے پرابلمز بھی دے رہا ہے، سولوشن بھی دے رہا ہے.
آپ کو مسئلے بتا رہا ہے, ان کے ساتھ اس کو حل کرنے کے ریفرنس بھی دے رہا ہے, آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس بندے نے یہ بات کی, اور آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے اس بندے نے کیا بات کہی. تو یار اس سے بڑی کوئی نعمت آپ کے لیے ہوگی سی ایس ایس کے کرنٹ افیئرس کے کانٹیکس میں. ڈان کا نیوز پیپر ابھی صرف ہم پہلے پیج پہ, امیجن کیجئے ایڈیٹوریل کتنا آپ کی ہیلپ کر رہا ہوگا, امیجن کیجئے اوپینین والے جو سیکشنز ہوتے ہیں وہ کتنی ہیلپ کر رہے ہوں گے, انٹرنیشنل نیوز کا جو سیکشن ہوتا ہے, نیشنل کا جو سیکشن ہوتا ہے, بزنس کا جو سیکشن ہوتا ہے, وہ کتنی ہیلپ کر رہا ہوگا آپ کی. کیوں ہلا ڈالا نا, مطلب سمجھ آئی آپ کو, ہل گئے نا آپ کے یار یہ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو اب کوئکلی اپنے نوٹس میکنگ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا چھوٹا سا دماغ ہے, اس میں زیادہ بڑی باتیں آئیں گی نہیں ابھی, کیونکہ آپ نے دماغ کی کیپیسٹی کو اسٹریچ کرنا ہے. آپ ابھی شروع کر رہے ہو, شروع میں بڑا مشکل ہوتا ہے. اب آپ میری بات بڑے غور سے سنیں گے. میرے پاس اور اب اس ٹائم پہ نہیں ہے ریسورسز کہ میں ساتھ میں یہاں آپ کو ویڈیو بنا کے وہ پراپر شو کر سکوں, تو میں آپ کو ایک کانٹیکٹ سمجھاتا ہوں. یہ آپ نے کیا کیا جی, ایک 200-250 روپے کا ایک رجسٹر خریدا, ٹھیک ہے جی, اور اس رجسٹر کے آپ نے کیا کر دیا, آپ نے 3 سیکشن کر دیے, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے پہلا سیکشن رکھا, جیسے فار ایگزامپل 300 پیجز کا رجسٹر ہے, 300 نہیں 100 کا کرتے ہیں, 300 بہت زیادہ ہو جاتا ہے, 100 کا رجسٹر ہے. آپ نے یہاں پہ ہیڈنگ دی پاکستان ڈومیسٹک افیئرز میں اکانومی کی 30 پیجز چھوڑ کے, اگلے پہ پالیٹکس کی ہیڈنگ دی 30 پیجز چھوڑ کے آپ نے سوشل کی ہیڈنگ دے دی, ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, پہلا آج یکم ہے, یکم کو آپ نے پہلے دن کی آپ نے جو بھی نیوز پڑھی اس میں اکانومی سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں لکھی ہوئی تھی, اکانومی کیسے امپروو ہوگی جب پاکستان یو ایس کے ساتھ کیا کرے گا, ریلیشن بہتر بنائے گا. تو آپ نے کیا کیا, اس نیوز پیپر کے بارے میں جو کٹنگ تھی اس کو یہاں آپ نے کیا کر دیا, پیسٹ کر دیا, لکھ کے اپنے ہاتھوں سے. اسکرین شاٹ نہ لیجیے گا, کٹنگ اخبار کو کاٹ کے نہ لگائیے گا, صرف اپنے ہاتھوں سے لکھیں, کل کو یہی ہاتھ پیپر میں آپ کو کام آ رہے ہوں گے. آپ نے کیا کیا, اکانومی امپروو کیسے ہوگی, یہاں پہ آپ نے سجیشن کی ہیڈنگ دی, اور آپ نے نیچے کیا کر دیا, لکھ دیا کہ بھائی یہ طریقے فالو کر کے اکانومی امپروو ہوگی. اسی اخبار میں آپ کو اگلے پیج پہ نظر آتا ہے پالیٹکس کے ریلیٹڈ, کہ پالیٹکس تب بہتر ہوگی جب ایک اجتماعی کنسنسس ہوگا, ٹھیک ہے, ایک سب کی ایک اتفاقی رائے ہوگی پالیسیز کے اوپر, تب ہماری پالیٹکس بہتر ہوگی. آپ نے کیا کیا, 30 پیجز آگے جا کے آپ پہلے پیج کے اوپر لکھ دیا کہ پالیٹکس امپروو کیسے ہوگی, سجیشن کی ہیڈنگ لازمی دینی ہے. آپ نے دیکھا نا پیچھے آپ کا ایگزامینر آپ سے سجیشنز ہی مانگ رہا ہے, مجھے یہ بتاؤ پاکستان کیسے ایران افغانستان ریلیشن کو بہتر کر سکتا ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان اپنے ڈیٹ ریڈکشن کو کیسے بہتر کر سکتا ہے. وہ سجیشن مانگ رہا ہے, تو آپ نے اخبار میں سے کہ ہمیشہ سجیشنز پہلے نکالنے. ابھی پہلی کلاس ہے, اس کو ایزی رکھیے. آپ نے پالیٹکس کی سجیشن نکالی, اور سوشل کانٹیکس میں کچھ لکھا ہوا تھا, ویمن کے اوپر لکھا ہوا تھا, ٹیررزم کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے جی, پاورٹی کے اوپر کوئی بات تھی, تو آپ نے کہیں سے کچھ پڑھ کے سجیشن یہاں نوٹ کر دی. تو یہ کیا ہوا, آپ نے نوٹس میکنگ شروع کر دی اخبار سے. کسی کے بارے میں کسی کا کچھ بائے کرنے کی اس ٹائم پہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنی جو مدد ہے, اپنی مدد آپ کے تحت کیا کیا, اکانومی کے اوپر, پالیٹکس کے اوپر, اور سوشل جو کانٹیکس ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنے پاس سیو کر دی. یہ پہلی کلاس ہے, ایزی رہی ہے. اور اسی طرح آگے جب ہم ایکسٹرنل افیئرس کی بات کریں گے تو میں وہاں پہ آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح نوٹس بنانے ہیں, ان نوٹس میں کس طرح آپ نے ریفرنسز باکس ایڈ کرنے ہیں, کس طرح فیکٹ باکس ایڈ کرنے ہیں, کس طرح ٹو ریممبر باکسز ایڈ کرنے ہیں, ٹھیک ہے جی, کس طرح آپ نے کیس اسٹڈیز کے باکسز بنانے ہیں, تاکہ کل جب پیپر ہو آپ کا سر کے اوپر, آپ ایک دفعہ اپنے نوٹس کو کھولیں, ایک دم فیکٹ باکس پڑھے, ریفرنس باکس پڑھے, اپنے اسٹیٹس پڑھے, آپ نے جو ہیں ٹو ریممبر والے باکسز پڑھے, اور ایک دم آپ کو یاد آ جائے کہ اچھا یہ چیزیں میں نے پڑھی تھی. یہ بھی آنے والی اس سیریز کی کنٹینیوشن میں ہم آگے سیکھ رہے ہوں گے. So here I am ending this video, this is to be continued, ٹھیک ہے جی. اور اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. اتنی محنت میں نے کی, مجھے پتہ ہے 3 دن لگے ہیں, مجھے صرف ایسے سمجھیں 2 سال لگے ہیں یہ سب انڈرسٹینڈ کرنے میں, اور اس اکیلی چھوٹی سی ویڈیو کو بنانے میں مجھے 3 دن لگے ہیں. تو کچھ کنڈیشنز تو بنتی ہیں. میری کنڈیشن یہ ہے, آپ نے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے جتنے بھی اسپائرنٹ بھائی ہیں, بہنیں ہیں, دوست ہیں, گروپس ہیں, وہاں پہ شیئر کیجئے. مطلب کوئی اس سے کوئی مجھے یوٹیوب فائدہ نہیں دے گا, کوئی یوٹیوب مجھے ڈالرز نہیں بھیج رہا. اس سے کیا ہوگا, یہ علم آگے جائے گا, لوگوں تک پہنچے گا, لوگوں کو یاد آئے گا کہ حسیب سواتی نام کا کوئی بندہ ہے. اور کل کو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے اور وہ جو پہلا سوال پوچھے گا کہ تمہیں میں نے علم دیا تھا, اس علم کا کیا کیا پوچھے گا نا اللہ, تو میں بتاؤں گا کہ یار اللہ جی میں نے ویڈیو بنائی تھی اور میں اس میں میں نے یہ شیئر کیا اسٹوڈنٹ کے ساتھ, میں نے جو سیکھا تھا میں اسٹوڈنٹس کو کیا کر رہا ہوں وداؤٹ اینی چارجز میں ان کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں.
تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور اپنی جو تھاٹس ہوتی ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں یار. جسٹ لائک یو میں بھی ایک ہیومن بینگ ہوں, مجھے بھی جو ہے آپ کی ورڈنگ, آپ کے الفاظ سن کے اچھا لگتا ہے کہ یار اچھا اسٹوڈنٹ کا یہ ریئیکشن تھا, اسٹوڈنٹ کو میری محنت پسند آئی, نہیں پسند ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ پازیٹیو کمنٹ ہی کرتے رہو, نیگیٹیو بھی کرو, بتاؤ سر یہاں پہ آپ کی غلط تھا, یہ چیز آپ نے صحیح نہیں سمجھائی, تو تاکہ مجھے پتہ چلے میں امپروو بھی کر سکوں خود کو. ٹھیک ہے جی, ویڈیو کو سب سے زیادہ شیئر کریں, ٹھیک ہے, اور مجھے اس ویڈیو کے اوپر لائکس آپ کے چاہیے, مجھے کمنٹس چاہیے, سو دیٹ آئی کین فیل کہ میں کنیکٹڈ ہوں آپ کے ساتھ. جتنا شیئر ہو سکے, جتنا لائک اور کمنٹ ہو سکیں کیجیے گا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. اور کیونکہ ہمارا وہ جو شپ جس پہ ہم نے سفر شروع کیا تھا وہ سفر یہاں پہ آ کے رک گیا ہے, وہ ابھی تھوڑا سا اپنا فیول جو ہے وہ دوبارہ ریفیلنگ کر رہی ہے وہ شپ. تو اگلی کلاس میں آپ کو میں ملتا ہوں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور کمنٹ سیکشن کو ضرور استعمال کریں. اپنے دماغ کو جہاں پہ استعمال کرنا آج سے آپ نے شروع کیا وہاں پہ کمنٹ سیکشن کو بھی استعمال کرنا شروع کیجیے. تھینک یو سو مچ. یہ سیریز یہاں پہ اینڈ نہیں ہو رہی, یہ شروع ہوئی ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. مائی نیم از حسیب سواتی اینڈ دس از می سائننگ آف. تھینک یو سو مچ جی, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.